ब्लैक बीस को आज पहली बार किसी ने धमकी दी है। तुम्हारी इस जुर्रत और हौसले को खराज तहसीन बहुत जल्दी बख्शूंगा। मेरा इंतज़ार करना ये बात कहते परिसा को लगा था। शाबेद सिकंदर की आंखें मुस्कुराई थी। परिसा साकत से खड़ी उसे देख गई थी। उसने अब तक इस शख्स के चेहरे पर तो मुस्कुराहट की ज़रा से भी झलक नहीं देखी थी, मगर इनसे गहरी आंखों का मुस्कुराना उसने मसमराए सा कर गया था। मगर वह इस मुस्कुराहट की वजह समझ नहीं पाई थी। इससे पहले वो कुछ बोलती, शाबेज पॉकेट से रुमाल निकाल कर उसके मुंह पर रखता उसे बेहोश कर चुका था। प्रीसा के हाथ उसकी गिरबान से नीचे गिरे थे। वो एक नज़र उस हसीन परी पर डालता उसे बाहों में उठाता वापसी के रास्ते पर चल दिया था, क्योंकि इस परी पर उसका कोई एहतियार नहीं था। वो ना ही कोई एहतियार हासिल करने का ख्वाहिशमंद था। वो SP हिबा इम्तिसाल, ये केस बहुत ही पेचीदा और हसास है, इसलिए इसके लिए मैंने आपको चुना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको हमेशा की तरह बहुत अच्छे से हैंडल करेगी। ये शख्स इस इलाके का बडेरा है। वो पिछले चंद सालों में 50 के करीब लड़कियों की वनी ले चुका है। वनी में लेने के बाद वो उन्हें दूसरे मुल्कों में स्मगल कर देता है। गरीब माँ बाप सारी ज़िंदगी अपनी बेटियों से मिलने के लिए तड़पते रहते हैं। IG साहब उसे सारे सूरत हाल से आगाह करते बोले। सबके जुल्म की ये इंतहा सुनते हिबा का दिल दर्द से बढ़ गया था। कोई इंसान भला इतना बेरहम कैसे हो सकता था कि सिर्फ पैसों के लालच में इंसानी जानों को सौदा कर दे। सर, अगर हम इस वडेर के बारे में इतना सब जानते हैं तो इसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? हिबा ने सवालिया निगाहों से उसकी जानब देखा था। क्योंकि हमारे पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। वो बहुत पावरफुल शख्स है। बड़े बड़े सियासतदानों को पैसा खिला चुका है। कोई उस पर एक आंच तक नहीं आने देता। हम सबूतों के साथ भी इतनी आसानी से उस पर हाथ नहीं डाल सकते। एक और अहम बात, वो अपने इलाके के इर्द गिर्द किसी भी फोर्सेस के इंसान को भटकने भी नहीं देता। वहाँ किसी आर्मी या पुलिस वाले की जरूरत नहीं है जानने की। ये केस जितना आपको बताया है उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है। इसमें कामयाब होने के चांसेस 20% और मारे जाने के 80% है। पिछले साल 2 ऑफिसर्स को मैंने अप्रोच किया था, मगर वो दोनों ही इस खतरे में हाथ डालने को तैयार नहीं थे। मैं आपको भी चॉइस दे रहा हूँ कि आप ये केस लेना चाहेंगी। IG साहब ने फैसले का एहतियार से दिया था। सर, अगर मौत से डर लगता तो ये फील्ड कभी चूज़ ना करती। मैंने अपनी आवाम की खिदमत करने की कसम खाई है, तो मैं कैसे मरने के डर से पीछे हट सकती हूँ। मैं ये केस ज़रूर लूँगी और इंशाल्लाह कामयाबी भी हासिल करूँगी। हिब्बा ने पूरे जज्बे के साथ अल्फाज अदा करते IG साहब के चेहरे पर फहरिया मुस्कुराहट बिखेर दी थी। आई एम प्राउड ऑफ यू SP हिब्बा। मैं जानता था आप इनकार नहीं करेंगी, इसलिए पहले ही आपका नाम आगे दे चुका हूँ। आप बहुत अच्छे से जानती हैं आपको इस केस में सिर्फ एक वडेरे से नहीं लड़ना, बल्कि इन सियासी ताकतों से भी लड़ना है जो कुर्सी के नशे में मुल्क में होते जुल्म स्तंभ पर आंखें बांध के ऊपर से ऊपर उठते जा रहे हैं। और उनका मुंह कैसे बंद करवाना है आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। IG साहब इशारतन ही उससे बहुत कुछ समझा गए थे। यस सर, डोंट वरी, मैं पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरूँगी। हिब्बा पूरे यकीन से कहती उन्हें सलूट करती वहाँ से निकल आई थी। बाहर आकर वो पार्किंग में खड़ी अपनी गाड़ी की जाने बढ़ी थी जब उसे अपनी गाड़ी के बराबर ही एक काले शीशों वाली गाड़ी खड़ी नजर आई थी, जिसके दिन के वक्त जलती हेडलाइट्स उसे अजीब से एहसास से दो चार कर गई थी। मगर वो इस बात को सर झटकर नज़रअंदाज करते अपनी गाड़ी में बैठी गाड़ी वहाँ से निकाल कर ले गई थी। जब थोड़ा आगे जाकर उसे एहसास हुआ था कि वो गाड़ी उसका पीछा कर ही है। अब ये लोग पुलिस वालियों को छोड़ेंगे। फिर ये तुम्हें तो मैं बताती हूँ कि दांत में से गाड़ी की स्पीड फुल कर गई थी। उसने गाड़ी को सुनसान रास्ते पर डाल दिया था। उसकी नज़रें बैक व्यू मिरर पर थी। पीछे आती गाड़ी की स्पीड भी उसके साथ ही तेज़ हो चुकी थी। लोफर कहीं के, अब भी तोड़ती हूँ तुम्हारा मुंह। हिबा ने उस गाड़ी को फुल स्पीड में बिल्कुल अपने बीच से आते देख अचानक बीच रोड पर गाड़ी को ब्रेक लगा दी थी। वो रोड बिल्कुल सुनसान था। वहाँ उन दो के सिवा कोई गाड़ी नहीं थी। हिबा के जो अचानक रुकने पर पिछली गाड़ी सीधी उसकी गाड़ी में आन घुसी थी। हिबा ने सीट बेल्ट पहले ही कस लिया था और हाथ टेकते अपनी पेशानी टकराने से बचाई थी, मगर पीछे हुए धमाके से लग रहा था कि पीछा करने वाला मुंह वाकई टूट चुका है। हिबा गाड़ी का दरवाज़ा खोलती बाहर निकल आई थी और तेज़ कदमों से उस गाड़ी के करीब गई थी, मगर उस गाड़ी का दरवाज़ा खोलते ही उसे शदीद झटका लगा था।
کیونکہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ پوری گاڑی میں جھانکنے کے بعد بھی اسے کہیں کوئی دکھائی نہیں دیا تھا۔ واٹ دا ہیل، یہ کیا معاملہ ہے؟ ہبا کا ماتھا ٹھٹکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی کی جانب بڑھتی، اس کے کانوں میں چھوٹے بچوں کی ننھی منھی آوازیں اور کھلکھلاہٹیں گونجی تھی۔ وہ جیسے ہی پلٹی اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ 20-25 کے قریب چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں پھول، کارڈز اور بکے اٹھائے اس کی جانب بھاگتے آ رہے تھے۔ بیوٹیفل لڑکی، ذرا نیچے کو جھکنا، ایک بہت ہی کیوٹ سی بچی اپنی توتلی زبان میں اسے نیچے جھکنے کا اشارہ کرتے بولی تھی۔ ہبا انکار نہ کر پاتے نیچے کو جھکی تھی۔ جب وہ سب باری باری اس کا گال چومتے، اسے وہ کارڈز پھول تھماتے وہاں سے واپس موڑتے رہے تھے۔ ہبا نے انہیں رکنے اور پوچھنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اسے اپنی توتلی زبان میں نہ جانے کیا بتاتے وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ ہبا نے پھولوں کو گال میں رکھتے ان کارڈز کو کھولا تھا جہاں لکھے الفاظ اسے ایک نئے شاک میں مبتلا کر گئے تھے۔ ہیپی نکاح اینیورسری مائی لو۔ ہبا کا دل بہت زور سے دھڑک اٹھا تھا، آنکھوں سے کئی آنسو ٹوٹ کر چہرے پر بکھر گئے تھے۔ تو اس کا مطلب میرا دل ٹھیک کہتا تھا، تم زندہ ہے، تم میرے آس پاس اور کبھی سامنے کیوں نہیں آ رہے؟ ہبا نے بے چینی سے چاروں جانب نگاہیں دوڑائی تھی، مگر وہاں اسے کوئی دکھائی نہیں دیا تھا۔ محروسہ خود کو ایک دم نارمل کر کے بھائی صاحب کے بیچ آ چکے تھے۔ وہاں موجود تمام گھر والے جو صبح تک بہت خوش تھے، اس وقت ان سب کے چہرے مرجھا چکے تھے، سوائے ایک بندے کے جو مریم اور اس کی فیملی کے آنے سے کافی خوش لگ رہا تھا۔ محروسہ نے اسے گہری نگاہوں سے گھورا تھا، جس کی ساری توجہ صرف اس کے ساتھ بیٹھی مریم پر تھی۔ اور محترمہ، اب تو آفس جانا بھی بھول چکے تھے۔ کیا ہوا اپی؟ اب اچانک سے اتنی اداس کیوں ہو گئے ہیں؟ کوئی پرابلم ہے؟ محروسہ ایک جانب بیٹھی فرح کے قریب کھسکتی سرگوشیانہ لہجے میں بولی تھی۔ پوری آفت اور منحوسیت جو چل کر ہمارے گھر آ گئی ہے، اب اللہ کیسی ہو چکی؟ فرح کے ہر انداز سے مریم کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ محروسہ اب تک نہیں سمجھ پائی تھی کہ یہ لوگ مریم اور اس کے گھر والوں سے اتنی نفرت کیوں کرتے تھے۔ وہ حمدان اپنے گھر والوں سے بھی زیادہ ان لوگوں کو اتنی اہمیت کیوں دیتا تھا؟ اس لڑکی نے مجھ سے میرا ایک بھائی چھینا ہے، ہمارا ہنستا بستا گھر تباہ کیا، اب یہ مجھ سے میرا دوسرا بھائی بھی چھیننا چاہتی ہے۔ بہت بڑا کھیل کھیل کر یہ نہ صرف حمدان بھائی کے سامنے مظلوم بن گئی ہے، بلکہ انہیں ہم سب سے بھی دور کر دیا ہے۔ یہ بہت شاطر عورت ہے۔ اب یہ دوبارہ یہاں کس مقصد سے آئی ہے؟ فرح کے لہجے میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ یہ تو حمدان کی فیانسی ہے نا، اور یہاں آنے کا کیا غلط مقصد ہوگا اس کا؟ محروسہ آج فرح سے سب کچھ جاننے کی متمنی تھی، جو سچ ان گھر والوں کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ نہیں، یہ ان کی فیانسی نہیں، میرے بڑے بھائی ارسلان کی بیوہ ہے، اور اب یہ حمدان بھائی سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ پہلے دن سے اس کی نظر حمدان بھائی پر تھی، مگر جب اسے پتہ چلا کہ وہاں اس کے دال نہیں گلنے والی، تو اس نے ارسلان بھائی کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر ہمارے گھر میں داخل ہوئی اور میرے بھائی کو مہرہ بنا کر حمدان بھائی تک پہنچنا چاہا۔ جب تک ہم اس کی یہ چال سمجھ پاتے، تب تک یہ ہمارے بھائی کی زندگی نکل گئی، اور حمدان بھائی کے سامنے اپنی مظلومیت کا جو ناٹک کیا، اس کے بعد بھائی تو کیا، اس کی اصلیت سے ناواقف ہر انسان یہی سمجھتا کہ اس سے زیادہ مظلوم لڑکی اس پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ شاید حمدان بھائی آن قریب اس سے شادی بھی کرے، مگر ہمدردی کے زیر اثر، کیونکہ میں بہت اچھے سے جانتی کہ حمدان بھائی اس لڑکی سے محبت تو بالکل بھی نہیں کرتے۔ اپنے گھر کے اجڑنے کی درد بڑی داستان سناتے فرح کا پورا چہرہ آنسو سے بھیگ گیا تھا۔ سب کے محروسہ گمسم سی بیٹھی ایس پی حمدان صدیقی کو گھور رہی تھی، جو شخص اب تک اس جیسی بلیک سٹار کے ہاتھوں بیوقوف نہیں بن سکا تھا، وہ اس لڑکی کے ہاتھوں بھلا کیسے بیوقوف بن سکتا تھا؟ اپنے گھر کے اجڑنے کی درد بڑی داستان سناتے فرح کا پورا چہرہ آنسو سے بھیگ گیا تھا، جبکہ محروسہ گمسم سی بیٹھی ایس پی حمدان صدیقی کو گھور رہی تھی، جو شخص اب تک اس جیسی بلیک سٹار کے ہاتھوں بیوقوف نہیں بن سکا، اس عام سی لڑکی کے ہاتھوں بھلا کیسے بیوقوف بن سکتا تھا؟ محروسہ نے فرح کا ہاتھ دبا کر اسے تسلی دیتے حمدان کی جانب دیکھا تھا، جو مریم کی کسی بات پر مسکرا رہا تھا۔ محروسہ کو نہ جانے کیوں محسوس ہوا تھا جیسے یہ مسکراہٹ بہت مصنوعی سی ہے۔ حمدان ایسے لگتے تو نہیں کہ وہ کسی سے ہمدردی کے تحت اپنی لائف کا اتنا بڑا فیصلہ کر لے، کیا پتا وہ جو آپ سب کو دکھا رہے ہیں ویسا نہ ہو۔ محروسہ کے انداز میں کچھ ایسا تھا کہ فرح نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھے نہیں۔ فرح نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ابھی میں خود بھی ٹھیک سے کچھ نہیں سمجھ پا رہی، مگر آپ سے اتنا وعدہ ضرور کرتی ہوں کہ آپ کے بھائی کو اس لڑکی سے تو کسی صورت شادی نہیں کرنے دوں گی۔ محروسہ کا لہجہ بے لچک مضبوط تھا،
جبکہ اس کی آنکھوں میں اپنے بھائی کے لیے فکر ایک بڑا مسکرا دی تھی کہ آپ کو میرے طرح وہ دونوں ساتھ میں بیٹھے اور چینی لگ رہے۔ مہروسہ نے آنکھوں سے شرارتی چمک لیے فرح کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے اس سے پوچھا تھا، زہر سے بھی بوڑھی لگ رہی ہے یہ چڑیل مجھے بھائی کے ساتھ۔ فرح نے ناگواری بڑے لہجے میں کہا تھا، بس پھر میرا کمال دیکھیے۔ مہروسہ آنکھ کا ایک کونا دباتی اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ یہ مجھے دے دو، میں سرو کر دیتی ہوں سب کو۔ مہروسہ نے کچن سے نکلتی ملازمہ کے ہاتھ سے چائے کی ٹرے لیے اسے واپس بھیج دیا تھا۔ اور بیٹا آپ صبح سے لگی ہوئی ہو، اب تھک گئی ہوگی۔ میاں بیگم کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ وہ مانے جائے گھر کے کاموں میں بھلا کیسے تھکا مجھے اچھا لگتا ہے کہ سب کر کے۔ مہروسہ نے ان کی محبت کا انہیں کے انداز میں جواب دیتے ٹرے ٹیبل پر رکھتے سب کو ان کی چائے کے کپ پکڑانا شروع کیے تھے۔ اسی دوران اسے حمدان کی نگاہوں کا فوکس بخوبی محسوس ہوا تھا۔ سب کو چائے دیتے آخر میں وہ مریم و حمدان کی جانب آئی تھی۔ مریم کو چائے کا کپ تھماتے اس کے ہاتھ میں ہلکی سی لرزش ہوئی تھی اور گرم گرم چائے مریم کے ہاتھ اور بازو پر گرتی اسے اچھا حادثہ جلا گئی تھی۔ او آئی ایم سوری، مہروسہ نے فوراً معذرت کی تھی، جبکہ مریم کا دل چاہا تھا سامنے کھڑی اس لڑکی کا منہ نوچ لے۔ دکھائی نہیں دیتا تمہیں؟ مریم کے سارے کپڑے داغدار ہو چکے تھے، جبکہ ہاتھ اور بازو کی جلن الگ تھی۔ مریم، اس نے سوری بولا نا، تم اوپر جاؤ ملازمہ تمہیں فرح کا کوئی ڈریس نکال دیتی ہے، چینج کر لو۔ اس سے پہلے کہ مریم مہروسہ کو مزید کچھ سناتی، حمدان نے بیچ میں ہی اسے ٹوکتے وہاں سے جانے کا بول دیا تھا، جبکہ حمدان کی مہروسہ کی یوں سائڈ لینے پر سب گھر والوں کا ری ایکشن مہروسہ جیسا ہی تھا۔ آئی ایم سوری، مہروسہ نے اپنی جانب گہری نگاہوں سے دیکھتے حمدان کو ندامت بڑے لہجے میں کہا تھا۔ حمدان کی نگاہوں میں کچھ ایسا تھا جو مہروسہ کو مشکوک کر گیا تھا۔ اٹس اوکے، حمدان اب بھی بس اسے تکے جا رہا تھا۔ یہ لڑکی اپنے ہر عمل سے اس پر واضح کر دیتی تھی کہ وہ اجالا نہیں بلیک سٹار ہے۔ جو اس کے قریب بیٹھنے والی لڑکی کو چائے سے جلسا سکتی تھی وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہو سکتی تھی۔ مہروسہ خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ ابھی اس نے سیڑھیوں پر پہلا قدم رکھا ہی تھا جب حمدان نے پیچھے سے آتے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ مہروسہ جھٹکے سے پلٹی تھی۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ حمدان آنکھوں میں محبت کی دیپ جلائے مہروسہ کے سیدھے دل پر بہت کاری وار کر گیا تھا۔ یک ٹک سی اسے دیکھ گئی تھی، یہ شخص پھر سے کون سا نیا ستم ڈالنے والا تھا اس کے دل پر۔ تب تو اس کا مطلب میرا دل ٹھیک کہتا تھا، تم زندہ ہو، تم میرے آس پاس ہو کر بھی سامنے کیوں نہیں آ رہے؟ ہیبا نے بے چینی سے چاروں جانب نگاہ دوڑائی تھی مگر وہاں اسے کوئی دکھائی نہیں دیا تھا۔ وہ سب بچے بھی جہاں سے آئے تھے واپس وہیں غائب ہو چکے تھے۔ ہیبا سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جب اس نے شکارپور جا کر اس کیس کو ری اوپن کرنا چاہا تھا تو اسے نیا کیس سونپ دیا گیا تھا اور اب بار بار اس کے شوہر کے زندہ ہونے کی یہ نشانیاں ملنے اسے اچھا خاصا الجھا رہی تھی۔ تمہارے بعد مجھ سے نہیں جی سکتے، اب میرے سامنے آنا ہی ہوگا، تھک گئی ہوں میں اس آنکھ مچولی کے کھیل سے۔ ہیبا نے وہ سارے پھول گاڑی پر رکھتے اپنے گلے میں پہنے لاکر کو دیکھا تھا، کیا ہو سکتا ہے اس کا پاس ورڈ؟ ہیبا نے اپنے ذہن پر زور ڈالتے سوچا تھا۔ جب اسی لمحے کسی احساس سے اس کی آنکھیں چمکی تھی، اس نے جلدی سے لاکر کو ہاتھ میں لیتے پاس ورڈ والی کی کو گھما کر وہاں ڈبل ایج پریس کیا تھا اور اگلے ہی لمحے کلک کی آواز کے ساتھ وہ کی کھل چکی تھی۔ ہیبا کی آنکھیں غیر یقینی حد تک پھیل گئی تھی۔ پاس ورڈ وہ کسی اور کے ساتھ لگایا کرتی تھی، تو پھر یہ لاکر تو اسے بلیک سٹار نے پہنایا تھا۔ ہیبا کا پورا وجود اس سوچ کے ساتھ ہی لرز اٹھا تھا۔ اس نے جلدی سے لاکر کو اتار کر اس میں موجود چھوٹی سی چپ نکالی تھی۔ اس کا دل بہت زور سے دک دک کر رہا تھا۔ وہ اب زیادہ دیر ویٹ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس نے جلدی سے اسے اپنے لیپ ٹاپ میں لگاتے آن کیا تھا، مگر آن کرنے کے ساتھ ہی آگے پھر پاس ورڈ کے لیے بنا باکس دیکھ اس کا چہرہ غصے سے لال ہوا تھا۔ وہاں یہ بھی لکھا تھا اگر اس نے غلط پاس ورڈ انٹر کیا تو اس سپ کا سارا ڈیٹا ڈیمیج ہو جائے گا۔ واٹ دا ہیل، تم ہر بار ایسا نہیں کر سکتے۔ میں بہت اچھے سے جانتی ہوں تم یہیں کہیں اور میری بے بسی کو دیکھ رہے ہو، لیکن اب تمہیں میرے سامنے آنا ہی ہوگا۔ تم جو میرے ساتھ کھیل کھیل رہے ہو اس کا اختتام اب میں کروں گی۔ ہیبا اپنے گالوں پر بکھرے آنسو صاف کرتی موبائل نکال دے کوئی نمبر ڈائل کرنے لگی تھی۔ ایس پی ہیبا امتصال اسپیکنگ، میں اپنی لوکیشن بھیجوں، اگلے 10 منٹ میں 20 کے قریب گنڈوں کو ہائر کر کے یہاں بھیجو۔ ان کا بہت اچھے سے سمجھا دینا کہ مجھ پر کیا گیا حملہ کہیں سے بھی ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے۔ اگر مجھے کہیں گولی لگنی بھی ہے تو لگنے دے، مگر دیکھنے والے کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ وہ یہ سب کوئی پلان ہی ہے۔
हिबा बहुत अच्छे से अपने एक काबिल एतबार पुलिस ऑफिसर को हदायती कॉल कर गई थी। अब उसे बस उस गाड़ी में बैठ कर 10 मिनट इंतज़ार करना था। तुम कौन हो, क्या हो? आज मैं इस बात की हकीकत जानकर रहूँगी, चाहे मुझे अपने ही अपार्टमेंट के सूलों के खिलाफ क्यों न लड़ना पड़े। हिबा ने इर्द गिर्द उसे बड़ी निगाहों से देखते कहा था। जब कुछ लम्हों बाद उसके कहे के मुताबिक 2 गाड़ियाँ पूरी रफ्तार से उस गाड़ी की जानब आती दिखाई दी थी। हिबा लैपटॉप बंद करती जल्दी से बाहर निकली थी। उसके हाथ में गन मौजूद थी, मगर उन लोगों ने आते ही उस पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दी थी। हिबा ने अपनी गन ऊपर करनी चाही थी, मगर वो उनकी मुसलसल होती फायरिंग से बचने के लिए गाड़ी की पिछली जानब भाग गई थी। उसे यूं भागता देख वो लोग फायरिंग मजीद तेज़ कर चुके थे। इससे पहले कि एक गोली हिबा के वजूद में बेबस होती, किसी ने भाग आते उसे अपनी जानब खींच लिया था। हाजम सलार के सीने से टकराती हिबा की धड़कनें उसके कानों में शोर मचाने लगी थी। वो भला इतनी सारी मुलाकातों में इस शख्स के लम्स को कैसे नज़रअंदाज कर सकती थी। हिबा की आंखों से आंसू टूट कर उसके गालों पर फिसल गए थे। पागल हो गए हो, ये कैसा घटिया प्लान है तुम्हारा? अगर तुम्हें गोली लग जाती तो इन्हें रोको, वरना मैंने अगले 5 मिनटों में इन सब को ख़त्म कर देना है। हाजम उसे गाड़ी के पीछे लाता उस पर ज़ोरदार आवाज़ में डरा था, मगर हिबा तो उस वक्त उसका गुस्सा देख नहीं पाई थी। उस पर तो बस सामने खड़े शख्स की असलियत जाने का बुत सवार था। अपना चेहरा दिखाओ, मैं उन्हें रोक दूँगी। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं। अपनी शनाख्त बताओ मुझे, वरना मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। हिबा अजीब जुनूनी अंदाज में बोलती अपनी कनपटी पर गन रख चुकी थी। उसने हाजिम की आंखों में आंखें डाली। जिस तरह ये अल्फाज कहे थे, साफ नज़र आ रहा था कि अगर हाजिम ने उसकी बात न मानी तो उसने ऐसा कर भी गुजरना था। माजी शावेज सिकंदर के वालिद सिकंदर शाह अपने दौर के नहायत ही अमीर, कबीर और कामयाब बिजनेसमैन में से एक थे। अकलौती औलाद होने की वजह से वह अपने बाप के करोड़ों के विरसे के तनहा वारिस थे। इतना बड़ा आदमी होने के बावजूद उनमें गुरूर और तकब्बर नाम को नहीं था। हमेशा वो अपने दोस्त, अहबाब और अपने से नीचे लोगों की मदद करने को तैयार रहते थे। सिकंदर शाह ने अपनी क्लास फेलो हुमैरा से मोहब्बत की शादी की थी। हुमैरा का ताल्लुक एक मिडिल क्लास घराने से था। उनके माँ बाप की उनके बचपन में ही डेथ हो चुकी थी। उनकी परवरिश उनकी फूफो ने की थी। उनकी फूफो के ससुराल वाले इंतहाई लालची लोग थे। इसीलिए जैसे ही सिकंदर शाह का रिश्ता उनके लिए गया, उनके घर वालों ने बिना एक लम्हे की भी देर की इस रिश्ते के लिए हामी भर दी थी। हुमैरा बेगम और सिकंदर शाह बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्हें एक दूसरे का साथ मिल गया था। इससे ज़्यादा उन्हें कुछ नहीं चाहिए था। मगर हुमैरा बेगम के घर वाले अपनी लालची हरकतों से बाज नहीं आते। वो बचपन से अपने फूफा और उनके ख़ानदान वालों के एहसानों तले दबी हुई थी। इसलिए सिकंदर शाह से चुपका उनकी कई बार डिमांड पूरी करती रही थी। उनकी फूफो के बड़े बेटे ज़फ़र अफंदी की नज़र हमेशा से हुमैरा बेगम पर थी। वही उनसे शादी करना चाहते थे, मगर सिकंदर शाह के आए रिश्ते को देखते उनकी बात को वहीं दबाकर हुमैरा की शादी तो यहाँ करा दी गई थी। मगर ज़फ़र अफंदी के दिल से ये ख्याल नहीं निकाल पाए थे। उनकी बुरी नज़रें हुमैरा बेगम की शादी के बाद भी हट नहीं पाई थी। हुमैरा बेगम ये सब जानते बूझते भी सिकंदर शाह से छुपाती रहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि सिकंदर शाह किस कदर गुस्से वाले उनके मामले में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे। अगर उन्हें ज़रा सी भी बनक पड़ जाती तो उन्हें ज़फ़र अफंदी का नाम निशान इस दुनिया से मिटा देना था। इससे सिर्फ अपने फूफो के हाथ वो ये सब सहती रहती थी, लेकिन वो ये नहीं चाहती थी कि उनका मसलियत के लिए यूँ खामोशाना उनकी ज़िंदगी को किस तरह बर्बाद करके रख देगा। शादी के दूसरा बार उनके यहाँ जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई थी। शावेज़ और बिया ने आते ही उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ और बहारें कई गुना बढ़ा दी थी। वो दोनों अपने बच्चों के साथ बेपनाह खुश थे। वहीं दूसरी जानब उनकी फूफो की डेथ के बाद उनके कज़न की डिमांड मज़ीद बढ़ती जा रही थी। वो चाहते थे कि हुमैरा बेगम सिकंदर शाह से बात करके उन्हें अलग कारोबार के लिए सरमाया मुहैया करे, मगर हुमैरा बेगम ऐसा कुछ भी करने से इनकारी थी। ज़फ़र अफंदी और उनसे छोटे शहबाज अफंदी की धमकियाँ दिन ब दिन ज़ोर पकड़ती जा रही थी। अफंदी निग्गत बेगम जैसी प्यारी जीवन साथी के मिल जाने के बाद भी अपनी बुरी नीयत हुमैरा बेगम की जानब से ठीक नहीं कर पाए थे। सिकंदर अफंदी इन सब बातों से अनजान उन दोनों भाइयों के कहने पर हुमैरा बेगम के कज़न होने की आदत उन्हें अपने ऑफिस में बहुत अच्छे जॉब्स दे चुके थे, जो हुमैरा बेगम को किसी सूरत गवार नहीं हुआ था। मगर वह सिकंदर शाह को इस बारे में आगाह करके कोई बदमज़गी नहीं चाहती थी, इसलिए बस खामोश हो गए थे। मगर वो ये नहीं जानती थी कि उनके फूफोजात दौलत के नशे में अपनी इंसानियत तक बेच देंगे।
اسکندر شاہ کے بزنس میں اچھی طرح قدم جمانے کے بعد انہوں نے ان کا پورا اعتماد جیت لیا تھا۔ اسکندر شاہ ان دونوں کو اپنی فیملی ہی سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے کبھی اتنی نظر رکھی نہیں تھی، اس لیے وہ اس بات سے انجان ہی رہے تھے کہ کیسے وہ لوگ ان کا ہی نمک کھا کر انہی کی جڑیں کھوکھلی کر رہے تھے۔ ان دونوں بھائیوں نے اسکندر شاہ کے دفتر میں موجود کچھ اور بھی ضمیر فروشوں کو اپنے ساتھ ملا کر گپلے کرنے شروع کر دیا تھا۔ اس سب کا اندازہ جیسے اسکندر شاہ کے ہاتھ آدمی کو ہوا، اس نے فوراً اپنے باس کو انفارم کرنا چاہا تھا، مگر اس سے پہلے ان دونوں نے اس آدمی کو مروا کر اس کی لاش کھائی میں پھینکوا کر اس فراڈ کا سارا الزام اسکندر شاہ کے سامنے اسی آدمی پر لگا دیا تھا کہ وہ پیسے لوٹ کر فرار ہو گیا ہے، مگر جہاں وہ اسکندر شاہ کو بیوقوف نہیں بنا پائے تھے۔ اسکندر شاہ بہت اچھے سے جانتے تھے کہ کون ان کا وفادار ہے اور کون نہیں۔ انہیں بزنس میں بہت بڑا کاٹا ہوا تھا جس نے ان کی ساکھ تباہ و برباد کر کے رکھ دی تھی، اور وہ دونوں بھائی اپنے اکاؤنٹس بڑھتے رہتے تھے۔ اسکندر شاہ کے بزنس کا بالکل دیوالیہ نکل چکا تھا، وہ بہت زیادہ پریشان رہنے لگے تھے۔ اپنے طور پر پتہ کروانے پر ان پر ظفر افندی اور شہباز افندی کی ساری اصلیت کھل چکی تھی۔ حمیرہ بیگم اپنے شوہر کو اپنی وجہ سے یوں برباد ہوتا دیکھ ڈپریشن کا شکار ہو چکی تھی۔ 5 سالہ شاہباز اور بیا اپنے ماں باپ کی اجڑی حالت دیکھنے کے باوجود کچھ نہیں سمجھ پاتے تھے۔ اسکندر شاہ ان دونوں نمک حراموں کو بخشنے کے بالکل بھی ارادے نہیں رکھتے تھے، مگر انہیں سب سے زیادہ غصہ حمیرہ بیگم پر تھا، جنہوں نے ان سے باتیں چھپا کر انہیں تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا تھا۔ حمیرہ بیگم اپنے محبوب شوہر کی ناراضگی نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اسکندر شاہ ان دونوں بھائیوں کو ان کے دھوکے کی سزا دینے کا پورا ارادہ کر چکے تھے، مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ ظفر افندی کے چھوٹے بھائی شوکت افندی، جو کہ کہنے کو حمیرہ بیگم سے سگے بھائیوں سے بڑھ کر محبت کرتے تھے، انہوں نے بھی دولت کے لالچ میں اندھے ہو کر شہباز افندی کی کہنے پر حمیرہ بیگم اور اسکندر شاہ کو یہ کہا اپنے آبائی گھر میں دعوت پر بلایا تھا کہ وہ انہیں ظفر افندی اور شہباز افندی کے خلاف ثبوت دینا چاہتا ہے۔ حمیرہ بیگم جہاں بھی ان پر اعتماد کرتے اسکندر شاہ کو بنا بتائے بیا اور شاہباز کو لیے وہاں جا پہنچی تھی، مگر آگے سے اپنے منہ بولے بھائی کے ہاتھوں ایک اور دھوکہ ان کا منتظر تھا۔ حمیرہ بیگم جہاں بھی شوکت افندی پر اعتبار کرتی اسکندر شاہ کو بنا بتائے بیا اور شاہباز کو لیے وہاں جا پہنچی تھی، مگر آگے سے اپنے منہ بولے بھائی کے ہاتھوں ایک اور دھوکہ ان کا منتظر تھا۔ وہاں صرف شوکت افندی نہیں بلکہ شہباز اور ظفر افندی بھی موجود تھے، اور ان کے ارادے نیک بالکل بھی نہیں تھے۔ انہوں نے حمیرہ بیگم کو اسکندر شاہ کو بھی کال کر کے بلوانے کو کہا تھا، مگر حمیرہ بیگم نے سختی سے انکار کر دیا تھا۔ وہ اپنے بچوں کی زندگیاں تو خطرے میں ڈال چکی تھی، مگر اپنے شوہر کو کچھ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، لیکن جہاں بھی ان کی آہ و پکار نہیں سنی گئی تھی، ظفر افندی نے انہیں حمیرہ بیگم اور بچوں کو جان سے مار دینے کی دھمکی دے کر اکیلے وہاں آنے کا کہا تھا۔ اسکندر شاہ ایک سیکنڈ بھی دیر کے وہاں جا پہنچے تھے، مگر آگے کا منظر ان کی ہستی کو فنا کر دیا تھا۔ جس گھر سے 6 سال پہلے وہ اپنی بیوی کو رخصت کروا کر لے گئے تھے، اسی گھر کو آگ کے ظالم شعلوں کی لپیٹ میں دیکھ وہ پاگل ہو اٹھے تھے۔ آگ کے شعلے لمحہ بہ لمحہ بڑھ رہے تھے۔ اسکندر شاہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اندر کو کودے تھے۔ انہوں نے ایک طرف پڑے حواس کھوتے شاہباز کو تو بچا کر باہر نکال لیا تھا، مگر حمیرہ بیگم اور بیا تک پہنچتے دیوار گرنے کی وجہ سے اپنی جان بھی گنوا بیٹھے تھے۔ شاہباز کے زندہ ہونے کا علم ظفر افندی سمیت کسی کو بھی نہیں تھا۔ وہ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ وہ چاروں مار چکے ہیں۔ شاہباز 2 دن تک اس گند کے ڈھیر پر پڑا سوئی جاگی کیفیت میں رہا تھا۔ کتے اس کے سر پر آ کر بھونکتے تھے۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ ہلنے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ زندگی ہار جاتا، اللہ نے ایک ادیر عمر بزرگ کو فرشتہ بنا کر ان کی مدد کو بھیج دیا تھا، جو واقعی اس کے لیے فرشتے سے کم ثابت نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے اس کے ٹھیک ہونے تک پوری طرح اس کی دیکھ بھال کی۔ نواز محمد خود بہت غریب انسان تھے، مگر دل کے حد درجہ امیر۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، بیوی کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ ایک کمرے کے چھوٹے سے گھر میں وہ اکیلے رہتے تھے، مگر شاہباز کو انہوں نے بالکل اپنی سگی اولاد کی طرح رکھا تھا۔ اس کی خواہش دیکھتے ہوئے انہوں نے اسے ایک قریبی گورنمنٹ اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے پرائمری اسکول میں زمین پر بیٹھ کر پڑھنے لگا تھا۔ شاہباز اتنی کم عمری کے باوجود اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوئے دھوکے سے بہت حد تک آگاہ تھا۔ وہ اکثر اسکول سے چھٹی کے بعد میلوں کا فاصلہ پیدل طے کرتا اپنے گھر کی عالی شان عمارت کے سامنے جا بیٹھتا تھا، جہاں سے اب شاہ مینشن کی تحتی ہٹا کر افندی مینشن لکھ دیا گیا تھا۔ وہ چھوٹا سا بچہ نہ تو اپنے گھر کا راستہ بھول پایا تھا اور نہ ہی اپنے ماں باپ کے زندہ جلنے والا منظر۔
ان لوگوں کی درندگی کا مزہ ہر رات سونے سے پہلے یاد کرتا تھا وہ، جس چیز نے آہستہ آہستہ اس کے اندر سے انسانیت ختم کر کے درندگی بڑھ دی تھی۔ اسکول میں ٹیچر کے فیوچر کے حوالے سے سوال کرنے پر وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ اسے بڑے ہو کر ایک اچھا انسان بننا ہے، وہ ہمیشہ بنا کسی سے ڈر یہ کہتا تھا کہ وہ درندہ بن کر برے اور دھوکے باز لوگوں کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے، جس بات کو ہمیشہ مذاق میں ہی اڑا دیا جاتا تھا، مگر کبھی کوئی اس کے پختہ ارادوں سے واقفیت حاصل نہیں کر پایا تھا۔ واس محمد نے اس کے خواہش کے مطابق اسے تعلیم دلوائی تھی۔ شاویز نے 8ویں کلاس کے بعد سے ہی مزدوری کرنا شروع کر دی تھی، ہوٹلوں پر برتن دھونا، نالیاں صاف کرنا، یہاں تک کہ اکثر پیسے نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے جھوٹے برتنوں میں کھانا بھی کھایا تھا۔ وہ رئیس زادہ اتنی بڑی وراثت کا مالک ہونے کے باوجود فقیروں کی زندگی گزار رہا تھا۔ دوسری جانب دولت کی لالچ نے بھائیوں کو بھی ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا تھا۔ ظفر افندی نے اسکندر شاہ کی ساری جائیداد فرات اپنے نام کروا لی تھی، اور اب وہ شہباز افندی سمیت اپنے کسی بھائی کو اس میں حصہ دینے کے حق میں نہیں تھے۔ وہ ان سب کو اپنے ساتھ رکھنے کو تو تیار تھے، مگر سب پہ حکمرانی خود کرنا چاہتے تھے، جو شہباز افندی اور شوکت افندی برداشت نہیں کر تھے۔ جس دولت کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایک پورا خاندان اجاڑا تھا، اس کے لیے وہ دوسرا خاندان بھی اجاڑ سکتے تھے۔ ظفر افندی نے نگہت بیگم کے ساتھ شہر سے باہر جانا تھا۔ اس سے ایک دن پہلے ان کا اپنے بھائی سے بہت برا جھگڑا ہوا تھا۔ وہ بہت اچھے سے جانتے تھے کہ ان کے بھائی پیسوں کے لالچ میں انہیں بھی نہیں بخشیں گے، اس لیے وہ اپنی بیٹی کی زندگی محفوظ کرنے کے لیے اپنی وصیت میں ساری جائیداد پریسا افندی کے نام کر چکے تھے، جو اسے کچھ ہو جانے کی صورت میں چیریٹی میں چلی جانی تھی، ورنہ اس کے 25 سال کے ہو جانے تک یہ جائیداد کسی اور کے نام شفٹ نہیں ہو سکتی تھی۔ ظفر افندی نہیں چاہتے کہ ان کا اٹھایا یہ قدم آگے چل کر واقعی ان کی بیٹی کی ڈال بنے گا۔ جو شخص کل تک کسی اور کا گھر اجاڑنے کا پلان بنا رہا تھا، آج بہت اپنے بھائیوں کا شکار بن چکا تھا۔ ظفر افندی نگہت بیگم کے ساتھ کراچی جانے کے لیے نکلے تھے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے برے کاموں کا انجام انہیں اتنی جلدی ملنے والا ہے۔ شہباز افندی اور شوکت افندی پہلے ہی پوری پلاننگ کر چکے تھے۔ ظفر افندی کی گاڑی ان کے ہائر کیے گئے ٹرالے سے ٹکراتی ان دونوں میاں بیوی کو ہمیشہ کے لیے سلا گئی تھی۔ پریسا معجزاتی طور پر بچ گئی تھی، شہباز افندی اسے بھی ختم کر دیتے۔ جب عین موقع پر وکیل نے ظفر افندی کی وصیت بتاتے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا تھا، کیونکہ پریسا کو مارنے کے بعد ان کے ہاتھ کچھ نہیں بچنا تھا۔ اس دن کے بعد سے شہباز افندی سمیت باقی سب بھی پریسا سے محبت سے پیش آنے پر مجبور تھے۔ بڑوں کے علاوہ صرف سفیان ہی سب حقیقت سے واقف تھا، مگر اتنے سالوں تک پریسا یہ نہیں جان پائی تھی کہ جس اپنوں پر وہ جان دیتی ہے انہیں اس سے نہیں، اس کی دولت سے محبت ہے۔ ایک یاسمین بیگم ہی تھی جو بغیر کسی غرض اور مفاد کے پریسا سے محبت کرتی تھی۔ انہوں نے بہت بار کوشش کی تھی کہ وہ پریسا کو سب بتا دے، مگر وہ جانتی تھی یہ سب جان کر پریسا کی جان خطرے میں پڑ جائے گی، اس لیے اب تک وہ ایسا کچھ نہیں کر پائی تھی، مگر وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ پریسا کی شادی سفیان سے۔ وہ پریسا کے لیے کوئی ایسا انسان چاہتی تھی جو ان کی بیٹی کی طرح اس کے نام پر موجود جائیداد سے نہیں بلکہ اس سے محبت کر اسے بے لوث چاہے، کہ اس کی جان کا دشمن نہ ہو بلکہ اس کا محافظ ہو۔ اپنا چہرہ دکھاؤ، میں انہیں روک دوں گی، تمہارے پاس صرف 5 منٹ ہے، اپنی شناخت بتاؤ مجھے ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گی۔ ہبا عجیب جنونی انداز میں بولی، اپنی کن پٹی پر گن رکھ گئی تھی۔ اس نے حازم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، جس طرح یہ الفاظ ادا کیے تھے صاف نظر آ رہا تھا کہ اگر حازم نے اس کی بات نہیں مانی تو اس نے ایسا کر بھی گزرنا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، نیچے کرو اسے۔ حازم نے مٹھیاں بیندھے اسے سختی سے کہا تھا، میرے قریب مت آنا، میں 5 منٹ ختم ہونے کا انتظار نہیں کروں گی۔ ہبا اس کے قدموں کو اپنے قریب آتے دیکھ ہٹ درمی سے بولی تھی، یہ سب کر کے تم اپنی تکلیف بڑھاؤ گی، لا علمی میں جینا اتنی تکلیف دہ نہیں ہوتا، تمہارے لیے جتنا میری سچائی جانکار ہوگا۔ حازم اسے وارن کرا تھا، میں ابھی کس تکلیف میں جی رہی ہوں تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، اگر میری تکلیف کا اتنا اندازہ ہوتا تو اب تک مجھے اپنی سچائی بتا چکے ہوتے تم، مگر تمہیں مجھ سے محبت ہے ہی نہیں میر حازم سلال۔ ہبا کی باقی کی بات ہونٹوں میں ہی دبی رہ گئی تھی، جب حازم نے اس کے منہ سے اپنا نام سنتے ہی اپنے چہرے سے وہ سیاہ رومال ہٹاتے اس کی نازک جان بقیامت برپا کر دی تھی۔ اس کی آنکھیں جو ہمیشہ سیاہ رومال سے جھانک رہی ہوتی تھی، وہ اس وقت بنا کسی پردے کے اس کے سامنے تھی۔ وہی دلکش نقوش انابل لبوں پر سجی گھنی مونچھیں اس کے چہرے کو مزید روبدار بنا گئی تھی۔ ہبا کا چہرہ پوری طرح آنسو سے تر ہو چکا تھا۔ وہ آج 10 سال بعد ایک نظر دیکھ کر ہی اسے پہچان گئی تھی کہ وہ وہی تھا جس کے نام 10 سال پہلے اس نے اپنا آپ لکھوا دیا تھا، مگر وہ اپنے معاہدے پورے کیے بغیر اسے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ سامنے کھڑا شخص اس کا چچا زاد اور اس کا شوہر تھا، میر حازم سالار۔
جو اس کے گھر والوں کے ساتھ ساتھ دنیا والوں کے لیے بھی 10 سال پہلے مر چکا تھا، مگر ہبا آج تک اس بات پر یقین نہیں کر پاتی۔ آج اس کا یقین جیت چکا تھا، وہ زندہ سلامت اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ہبا اس وقت باقی سب کچھ فراموش کر چکی تھی، سوائے اس بات کے سامنے کھڑا شخص اس کی زندگی تھا، اس کی خوشیاں، اس کا سب کچھ تھا، جس کے بنا کسی امید کی اس نے 10 سال انتظار کیا تھا۔ آج اس کا وہ انتظار اس کا انعام بن کر اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ ان پر ہوتی فائرنگ اچانک روک دی گئی تھی۔ ہبا بے خودی سے اس کی جانب بڑھی تھی۔ حازم اپنی جگہ کھڑا خاموش نگاہوں سے اس کا یہ دیوانہ پن دیکھ رہا تھا جو صرف اس کے لیے تھا۔ وہ پہلے دن سے بہت اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس لڑکی اور اس کے دل و دماغ پر صرف اس کی حکمرانی تھی۔ ہبا نے ہاتھ بڑھاتے اس کے چہرے کو چھوا تھا، جیسے اپنے بے یقین دل کو آخری بار یقین دلانا چاہتی ہو۔ تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، بہت ظالم ہو تم، کبھی معاف نہیں کروں گی تمہیں۔ ہبا پھول پھول کر روتی اس کے سینے پر مکو کی برسات کرتی اپنے اندر کی اذیت کو اسی کے چوڑے سینے میں نکالنے لگی تھی۔ اب حازم نے اس کی گرد اپنی باہوں کا مضبوط حصار قائم کرتے اسے اپنے سینے میں بینچ لیا تھا۔ میری اصلیت جان کر تم مجھے معاف کر بھی نہیں پاؤ گی۔ حازم دل ہی دل میں اسے ہاتھ بہتوں سے قیمتی مداخلت اپنے آپ میں جذب کر گیا تھا۔ اتنا کہ ہبا کو اپنی سانس سے بند ہوتی محسوس ہوئی، مگر وہ بنا اس سے دور ہوئے ایسے ہی اس کے ساتھ لگی کھڑی رہی تھی۔ ایس پی ہبا، آپ پوری دنیا کے سامنے ایک گینگسٹر کو گلے لگا رہی ہیں۔ دیکھنے کہیں ایسا نہ ہو یہ ظالم سماج آپ کی وردی کا دشمن بن جائے۔ میں تو ویسے ہی بدنام ہوں، میرا کچھ نہیں جائے گا۔ ہاں، یہ دل فریب قربت حاصل کر کے فائدہ ضرور ہوگا۔ حازم چہرہ جھکا کر اس کے کان کے قریب سرگوشانہ لہجے میں بولتا۔ ہبا کا سارا سحر توڑ گیا تھا۔ وہ حازم کے جھوٹ زندہ سلامت سامنے آنے کی خوشی میں اس کا پچھلا سارا ریکارڈ تو پل بھر میں فراموش کر گئی تھی۔ وہ بھلا کیسے بھول سکتی تھی کہ وہ دونوں اب بہت الگ دنیا سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ ایک بلیک اسٹار تھا، سب سے بڑے گینگ کا لیڈر۔ ہبا ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوئی تھی۔ اس کی اس حرکت پر حازم کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ ہبا سے پوشیدہ نہیں رہ پائی تھی۔ تمہیں میرے ساتھ گھر چلنا ہوگا۔ ہبا نے اس کا ہاتھ تھامتے گاڑی کی جانب بڑھنا چاہا تھا، مگر حازم اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ تم نے میرے حازم سلار ہونے پر کیسے یقین کر لیا؟ میں نے تو منہ سے اس بات کا اقرار بھی نہیں کیا اور نہ ہی ایسا کوئی ثبوت دیا ہے۔ چہرے تو کسی بھی انسان کا کسی سے بھی میل کھا سکتا ہے۔ تم شاید بھولی ہو میں کون ہوں، ایک انتہائی خطرناک انسان کو اپنا شوہر مان کر گھر لے جا رہی ہو۔ ایس پی، ایسے نہ ہو نقصان اٹھانا پڑے۔ حازم نے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑواتے اسے وارن کیا تھا۔ اس کا انداز تنزیہ لیے ہوئے تھا۔ بہت بار دھوکہ کھا چکی ہوں، اتنے قریب ہونے کے بعد بھی آپ کو نہ پہچان کر، مگر اب کی بار میرا دل و دماغ دونوں ہی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ اب یہ دل دماغ ناداری نہیں کر سکتا اور نہ یہ ہاتھ چھوڑے گا۔ ہبا نے واپس سے اس کا ہاتھ تھامتے مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ اس کی نظر حازم کے چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ 10 سالوں کی پیار سے بلا اتنی آسانی سے کیسے بجھ سکتی تھی؟ وہ کچھ لمحوں کے لیے حازم کی طرح حقیقت بالکل فراموش کر دینا چاہتی تھی۔ اتنے بڑے بول مت بولی ایس پی صاحبہ جن پر بات میں پورا نہ اتر سکے۔ حازم کا ایک بار پھر کیا جانے والا طنز ہبا کو شدید غصہ دلا گیا تھا۔ وہ حازم کی شرٹ سینے سے دبوتی اس کے قریب باندھ کھڑی ہوئی تھی۔ تم میرے ساتھ نہیں آنا چاہتے؟ ہبا کی آنکھیں غصے کی وجہ سے لال ہونے کے ساتھ ساتھ زہم نمی سے بھی بڑھ گئی تھی۔ وہ بتا نہیں سکتی تھی حازم کو سامنے پا کر وہ کس قدر خوش تھی۔ وہ ابھی ان جان لیوا حقیقتوں میں نہیں الجھنا چاہتی تھی، مگر حازم کا رویہ اور انداز اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ نہیں، میں چاہتا ہوں تم پہلے جا کر ایک بار ٹھنڈے دماغ سے سوچو۔ کیا تم مجھ جیسے انسان کی بیوی بن کر اب بھی رہنا چاہتی ہو، جو بلیک اسٹار یعنی لوگوں کی زندگیاں نگلنے والا ایک درندہ ہے؟ حازم فخریہ انداز میں اسے اپنی خوبیاں گنواتا جھک کر اس کا گال چومتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ ہبا شاکی نگاہوں سے اسے دور جاتا دیکھی تھی۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ ہمدان آنکھوں میں محبت کے دیپ جلائے مہروسہ کے سیدھا دل پر بہت کاری وار کر گیا تھا۔ وہ یک ٹک سی اسے دیکھے گئی تھی۔ یہ شخص پہ سے کون سا نیا ستم ڈالنے والا تھا؟ اس کے دل پر مہروسہ بت بن کھڑی اسے دیکھی تھی۔ اگر وہ اس کی اصلی ہے جانتا تھا تو اس سے شادی کیوں کرنا چاہتا تھا؟ کیا حازم کا خاص سچ ہونے والا تھا اور اسے جان سے مارنے والا تھا؟ کیا ہوا؟ کیا تمہیں میری بات بری لگی؟ ہمدان نے اس کا چہرہ تھامتے اپنی جانب کیا تھا۔ نہیں، وہ میں مہروسہ پوری طرح حق لاگے تھے۔ اس نے کبھی تصور میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ہمدان اسے ایسا بھی بول سکتا ہے۔ اس کی بوکھلاہٹ دیکھ ہمدان مسکرایا تھا، اور مہروسہ کو لگا تھا وہ اس مسکراہٹ میں ہمیشہ کے لیے ڈوب جائے گی۔ تم سوچ کر فرا یا پھپھو کو جواب دے سکتے ہو۔ ہمدان اس کی گھبراہٹ دیکھ اس کی مشکل آسان کر گیا تھا۔
اس کے دور ہونے پر محروسہ نے اپنی رکی ہوئی سانس بحال کی تھی۔ جب وہ واپس جاتے جاتے بڑھتا تھا، جواب ہاں میں ہونا چاہیے ڈیئر کزن، ورنہ یہ ایس پی لاشیں گرا دے گا۔ محروسہ کی آنکھوں میں دیکھا اس سے بہت گہری بات کہتا وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس کا لہجہ جتنا محبت بھرا اور نرم تھا، آنکھوں کا تاثر اتنا ہی پر اسرار سا تھا۔ محروسہ نے اپنے روم میں جاتے جلدی سے شاویز کا نمبر ڈال کیا تھا۔ جواب ہاں میں ہونا چاہیے ڈیئر کزن، ورنہ یہ ایس پی لاشیں گرا دے گا۔ محروسہ کی آنکھوں میں دیکھا اس سے بہت گہری بات کہتا وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس کا لہجہ جتنا محبت بھرا اور نرم تھا، آنکھوں کا تاثر اتنا ہی پر اسرار تھا۔ محروسہ نے اپنے روم میں جاتے جلدی سے شاویز کا نمبر ڈال کر ہاشم کو بھی کانفرنس کال میں لیا تھا۔ کیا ہوا مہرو، تم ٹھیک ہو؟ وہ دونوں اس کے یوں اچانک ایک ساتھ کرنے پر فوراً الرٹ ہوتے اپنا کام چھوڑ چھاڑ اس کی جانب آنے کے لیے اٹھے تھے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ ایک پرابلم ہو گئی ہے، وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا اس پرابلم سے کیسے نکلوں۔ مہرو ان کی پریشانی سمجھتی جلدی سے بولی تھی۔ وہ جانتے تھے ان کے لیے وہ کیا حیثیت رکھتے، اسے مشکل میں دیکھ ایک منٹ کے لیے بھی نہیں رک پائے تھے۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی کچھ ہونے پر ان تینوں کی جان ایک ساتھ اٹک جاتی تھی۔ ان کے درمیان کا رشتہ تھا کبھی کوئی جان نہیں پایا تھا، مگر اتنا مضبوط رشتہ آج تک کسی نے دیکھا بھی نہیں تھا۔ یہ پہیلیاں بجوانا بند کر کے تم سیدھی طرح سے بولو مہرو، ہمیں فکر ہو رہی ہے تمہاری۔ ہاشم تشویش بڑے لہجے میں بولتا، اسے ڈبڑ گیا تھا۔ وہ ایس پی حمدان صدیقی نے مجھے پرپوز کر دیا، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ الفاظ صداقتیں محروسہ رو دی تھی۔ چلو جی، اس کی کمی تھی۔ شاویز غصے سے پہلو بدلتا سگریٹ سلگا گیا تھا، جبکہ ہاشم کا چھت پر کہکا فون کے اسپیکر میں گونجا ان دونوں کو فون کان سے دور کرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ مہرو، تو اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے؟ ہاشم اس سے پھول پھول کر روتا دیکھ سنجیدہ ہوتا دیکھ بولا، میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ محروسہ اس وقت چھوٹے بچے کی طرح رو رہی تھی۔ مہرو، تم بھول ہی ہو شاید کہ تم کوئی عام لڑکی نہیں، بلیک سٹار ہو۔ یہ کوئی پرابلم نہیں ہے، اس سے بڑے بڑے مسائل حل کیے ہیں تم نے۔ فوراً انکار کر دو اس ایس پی کو۔ شاویز نے سر سپاٹ انداز میں اس کی سرزنش کرتے اس کے آنسو کو فوراً منجمد کر دیا تھا۔ شاہ، تم کیا کہہ رہے ہو؟ اگر مہرو نے انکار کیا تو اسے شک ہو جائے گا اور ہمارا پلان اور مہرو کی اتنی محنت ضائع ہو جائے گی۔ ہاشم نے شاویز کو ٹوکا تھا، میرے لیے کسی بھی پلان سے اوپر مہرو کی خوشی ہے، اور وہ شخص کی طرف محبت بڑا ہاتھ نہیں بڑھا رہا، اسے مہرو پر شک ہے جس کے ہاتھ وہ یہ کھیل کھیل رہا ہے۔ میں نہیں چاہتا مہرو کا دل ٹوٹے۔ شاویز سکندر نے پہلی بار یوں سامنے آ کر اپنی فکر کا اظہار کیا تھا۔